अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी एक नए अंदाज से आपके सामने। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा शऊर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान निम्रा अंसर। प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास पाकिस्तान के उर्दू दुनिया के बहुत सीनियर, बहुत मकबूल शायर, तारुफ मैं ज़्यादा तवील नहीं कराऊंगी, बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे सवालात करेंगे हम फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब से। फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब को खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने मदद किया। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और एक नया सिलसिला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ, निम्रा है और बज़्म शायरी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। उसके लिए आप कुछ कहना चाहें, कुछ इजहार करना चाहें? सिलसिला तो है, लेकिन ये बज़्म शायरी जो है ये तो उर्दू बहुत से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये कोई नया नहीं है। बिल्कुल। और लोगों को इसका इंतज़ार रहता है और वो यकीनन इसको बहुत अच्छे तरीके से वो लेंगे और उसको खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ सवालात का सिलसिला होगा और फिर हम आपसे कलाम सुनेंगे। जी ये निम्रा आप सबसे पहले सर आपको खुशामदीद बज़्म शायरी में। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपका अदबी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्या आगाज़ हुई, नाज़रीन को बताएं ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ऐसा है कि मेरे तकरीबन मेरे वालिद, मेरी मरहूमा वालदा तमाम ही शेर व अदब से दिलचस्पी थी वालिद साहब को। तो घर में चूँकि वालिद साहब का ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन से था, इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, तो तमाम अखबारात रसाइल जो है वो 4-5 बजे के करीब घर में आ जाते थे और उसके बाद उसको क्लिपिंग के लिए वो फिर नेक्स्ट डे चले जाते थे। तो मुझे मौका मिलता था और मैं वो पढ़ा करता था। जैसे उस ज़माने में रोज़ आता था अखबार, उसमें नीलों के आंसू एक लंबी चौड़ी एक कस्त छपती थी, वो बहुत दिलचस्पी से हम पढ़ते थे। तो यहाँ से शौक़ हुआ लिखने का। लिखने का शौक़ यहाँ से हुआ। और आपने अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसको मैं यहाँ पे भी जोड़ना चाहूँगी और नाज़रीन को पता चलना चाहिए। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपनी वालदा को सुनाने शुरू किए अशार। हाँ, क्योंकि मेरी वालदा जो थी उनकी तालीम उस ज़माने के लिहाज से गुलिस्तान बोस्ता उन्होंने पढ़ी थी, फ़ारसी, बल्कि हमारे यहाँ मेरी अपने स्कूल में 7वीं क्लास तक जो थी वो फ़ारसी पढ़ना पड़ती थी। तो मैंने वालदा से फ़ारसी भी पढ़ी और उन्हें मैंने जो भी शेर कहे उनको सुनाता था। फिर कुछ अरसे के बाद वो शेर कुछ ज़्यादा रोमानवी होने लगे, रोमांटिक होने लगे, कुछ मुश्किल, तो वो वालदा को सुनाते हुए झिझक हुई महसूस होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, वो सिलसिला वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर किससे आपने? हाँ, उसके बाद फिर ये कि मैंने अपने वालिद को अपनी पहली गज़ल जो थी उनको दिखाई। अच्छा, वो दौर जो था वो उसको थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव कह सकते हैं कि इतनी मतलब जो एक गैप होता है और तो जब रोमानवी अशार आप कहते थे और आप सुनाते थे तो मतलब कैसे घर वालों का क्या? उस वक्त का ये था, ये फ़र्क था कि जब बाप घर में आता था तो वो होता कि शेर आया, शेर आया। बिल्कुल। तो अभी भी कहीं कहीं ऐसा ही है। तो हम लोग सब खामोश होकर अपने अपने जगह पे हो जाते थे। जी जी। बहुत मुश्किल होती थी कि वालिद से कोई गुफ्तगू कर सकें या करें। तो वही उसी हिसाब से रोमानवी अशार। तो जब मैंने गज़ल कही पहली तो खामोशी से उनकी खाना खाते वक्त टेबल पे मैंने रख दिया, तो उन्होंने देखा, उसको फाड़ के फेंक दिया। अच्छा। डांटा। बहुत अरसे के बाद जब मुझे इजाज़त मिली मशायरों में जाने की और ये, तो मैंने पूछा, बोले उसमें कोई गलती नहीं थी, तो मुझे ये था कि तुमने किसी की गज़ल जो है वो कहीं से कॉपी कर ली। अच्छा। ये तो मैंने उनसे कहा कि आप देखें उसमें गालिब की ज़मीन पे जो था, मैंने मिसरा घर में आया था कि मशायरा हुआ था रही वालिद साहब के पास, तो मैं उसकी रदीफ भूल गया। वो है गालिब का जीते हैं हम तसव्वुर जाना किए हुए। मैंने उसमें लिखा कि नक्शे कदम पे कैस के फिरोज़ चल पड़े, अपने जिलों में गर्दे बयाबा लिए हुए। वाह। तो रदीफ बदल गई थी। मैंने कहा उसमें तो कहाँ किसी की कॉपी। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। उसके बाद वालिद साहब बाकायदा फिर एक और होता था, कहते कि दाद दो, मशायरे खामोश वाह वाह कर। ये होता है कितने शेर कहे, मैंने कहा 5। कैसे कोई 5 शेर कहता है, तो वहाँ से मुझे शेर कहने का ज़्यादा हुआ।
اور پھر فلبدیش اشعار کہنے کا ہوا وقت وقت. لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا داد ایک صلاحیت ہے, اور آپ نے جیسے بتایا, ہم نے کافی جو ہے ناظرین بہت طویل گفتگو ہماری رہی ہے فیروز ناطق خسرو صاحب سے, تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ نے جیسے یہ بتایا کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان میں یہ شوق نہیں آیا. جی ہاں, اصل میں ہم سب کے نام جو ہے وہ پاشا کے اوپر ہیں. بڑے بھائی, 2 بھائی بڑے, 2 بھائی چھوٹے, بہن بڑی ایک چھوٹی. تو والد صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہو تو انہوں نے میرا نام خسرو پاشا کی جگہ فیروز ناطق رکھ دیا اسکول میں. اور جب میں نے شعر کہنا شروع کیے تو میں نے کہا کہیں مجھے ابا کی وجہ سے اخبار والے ترجیح نہ دے, تو میں نے خسرو تخلص رکھ دیا, فیروز خسرو کے نام سے لکھنے لگا, پھر فیروز ناطق خسرو ہو گیا. بھائیوں کو سب کو شوق رہا. میری بہن حاصل میں پڑھنے کی حد تک, لکھنے کی طرف تو نہیں آئی. نہیں, انہوں نے غزلیں کہیں روز کی پیٹتی ہوئی غزلیں وہ حاصل میں رہتی تھی تو گھر والوں کی یاد میں, لیکن مستقل کسی نے نہیں کہا. میرا ایک شعر ہے کہ حاصل کسی کو ہوئی قدرت سخن, حاصل کسی کو ہوئی قدرت سخن, ذوق سخن وگرنہ برابر کا سب میں تھا. بہت ماحول ایسا تھا, سب میں یہ شوق تھا, ابھی بھی ہے سب میں. چلے اب ہم کلام کی طرف آتے ہیں. ایک اشعار سے آپ نے ماحول تو باندھ دیا ہے. چل میں آپ کو سناتا ہوں, ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار, بلکہ غزل ہی سن لیجئے. تذلیل و تخریب سے لکھتے عمر کٹی, تذلیل و تخریب سے لکھتے عمر کٹی, لوگوں کی تکذیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت خوب. پھیلائی ایک روز سیاہی کاغذ پر, پھیلائی ایک روز سیاہی کاغذ پر, پھر اپنی تعریب سے لکھتے عمر کٹی. بہت کالی کرتے دیواریں ہم خرچ ہوئے, کالی کرتے دیواریں ہم خرچ ہوئے, پرکھوں کی تہذیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت اچھا ہے, بہت کالی کرتے دیواریں ہم خرچ ہوئے, پرکھوں کی تہذیب سے لکھتے عمر کٹی. اور یہ میرے اپنے متعلق ہے. آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے, آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے, کند قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی. آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے, کند قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی. اور یہ میری کتابیں جو ہیں, کتابوں کے حوالے سے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ 7 کتابیں جو ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب کی آ چکی ہے. کند قلم کی جیب, یہ اس میں افسانے ہیں, مضامین ہیں اور تبصرے ہیں. اس کا نام ہے کند قلم کی جیب. تو یہ شعر میں جو آیا جس طرح سے کہ آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گنگ ہوئے, کند قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت خوب. آئینہ پرچھائیں چہرہ موج ہوا, روز نئی ترکیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت خوب. آئینہ پرچھائیں چہرہ موج ہوا, روز نئی ترکیب سے لکھتے عمر کٹی. کیا بتلائیں کتنی بے ترتیبی سے, یہ دیکھ لیں, کیا بتلائیں کتنی بے ترتیبی سے, لفظوں کو ترتیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت خوب سر, لفظوں کو ترتیب سے لکھتے. یہ مکرر شعر. کیا بتلائیں کتنی بے ترتیبی سے, لفظوں کو ترتیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت خوب سر, بہت خوب. ایک اب تھوڑا سا ہم گفتگو کی طرف پھر آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک غزل اور ہم آپ سے سننا چاہیں گے. ایک غزل ہم سنیں گے, اس کے بعد پھر سے سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو غزل سنیں. جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی, ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. اور جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے گفتگو میں کہا کہ ایک عمر میری گزری پاکستان فضائیہ میں, ایئر فورس میں, اور اس میں یہی ہوتا تھا جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی بیوی سے کہا کہ آج کوہاٹ جانا ہے, ایک ہفتے کے بعد, یا رسال پول سرگودا, ان بیچاری نے سامان تیار کیا اور اس کو پیکنگ کی ہو. تو جب میں یہ غزل کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں اپنی بیوی کا تصور تھا. اچھا, یہ ہم آپ سے سنیں گے. ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے, ایک وقفے پہ جائیں گے, مختصر سے وقفے پہ, اور اس غزل کو ہم وقفے کے بعد سنیں. دیکھتے رہیے بزم شاعری. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری, اور آج ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں بہت ممتاز شاعر فیروز ناطق خسرو صاحب. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
سر آپ سے سن رہے تھے ہم غزل، تو اسی کو جی بالکل، ہم وہیں سے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے اور آپ سے کلام سنیں گے۔ جی میں بتا رہا تھا کہ کیونکہ میں ایئر فورس میں رہا ہمیشہ، 2-3 سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے شروع کی زندگی، اور بیوی کو بس یہ پتا تھا کہ ہاں جانا ہے، کوہاٹ جانا ہے، رسالپور جانا ہے، سرگودا، سامان تیار ہو۔ تو جب میں یہ غزل کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں خاص طور سے یہ مسئلہ جو تھا جی جی، اور وہی میرے ذہن میں تھا۔ تو جس گھڑی راہ پر خار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا۔ جس گھڑی راہ پر خار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے، جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا۔ تو یہ آپ بتا دیجئے کہ آپ اس وقت اپنی بیگم کے لیے غزل سنا رہے ہیں؟ جب میں سناتا تو میں بتائیے سامنے بیٹھی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جس گھڑی راہ پر خار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے، جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا۔ دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی، ایک چھری میرا سینہ کھرچتی گئی۔ واہ واہ، دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی، ایک چھری میرا سینہ کھرچتی گئی۔ جیسے جیسے گھٹن شہر کی بڑھ چلی، میں نے دل میں نیا ایک در کر لیا۔ بہت جیسے بہت جیسے گھٹن شہر کی بڑھ چلی، میں نے دل میں نیا ایک در کر لیا۔ ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی، ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی۔ ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی، ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی۔ مڑ کے دیکھا نہ میں نے کبھی راہ میں، جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا۔ بہت جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا۔ اور ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو، میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر، روشنی کو اسیر نظر کر لیا۔ بہت خوب۔ ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو، میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر، روشنی کو اسیر نظر کر لیا۔ اور شعر دیکھیے، لوگ آتے ہیں میرا پتہ پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے۔ لوگ آتے ہیں میرا پتہ پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے۔ اس پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا، میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا۔ بہت خوب، بہت کمال۔ یہ کمال کا شعر ہے آخری۔ شکریہ۔ لوگ آتے ہیں میرا پتہ پوچھتے، یہ تمام شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شعر کے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے شعر مشہور ہوتے ہیں موسیقار کے حوالے سے، گانے والوں کے حوالے سے۔ بالکل صحیح۔ تو لوگ آتے ہیں میرا پتہ پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے، تجھ پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا، میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا۔ اور زندگی اپنی گزری ہے دکھ بانٹتے، زندگی اپنی گزری ہے دکھ بانٹتے، باڑ کانٹوں کی ہر ہر قدم چھانٹتے، ہجر کی فصل پر کو تلے کاٹتے، جو بھی کوہ گرا تھا وہ سر کر لیا۔ بہت خوب۔ اور حاسدوں کے میں تانوں کو سنتا رہا، حاسدوں کے میں تانوں کو سنتا رہا، ریزہ ریزہ وجود اپنا چنتا رہا۔ حاسدوں کے میں تانوں کو سنتا رہا، ریزہ ریزہ وجود اپنا چنتا رہا، ریزہ ریزہ وجود اپنا چنتا رہا۔ بارش سنگ میں بھی نہ پیچھے ہٹا، میں نے اس دل کو پتھر کا گھر کر لیا، میں نے اس دل کو پتھر کا گھر کر لیا۔ اور آپ کے اس چینل کے توسط سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خاص طور سے شاعروں میں، شاعر و ادیبوں نے، ہم نے اپنے آپ کو گروپس میں بانٹ لیا ہے، گروہوں میں بانٹ لیا ہے، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گروپ ہے، یہ ہمارا ہی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کو قیود میں پابند نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ شعر دیکھیے اس میں، بالکل متفق، اس میں کہ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں، بہت خوب۔ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں، مجھ کو دادے سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا۔ اگر آپ کا حرف سخن معتبر ہے تو آپ کو یہ دادیے اور یہ تمام گروپ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو حاسدوں کے میں تانوں کے سنتا رہا، ریزہ ریزہ وجود اپنا چنتا رہا، بارش سنگ میں بھی نہ پیچھے ہٹا، میں نے اس دل کو پتھر کا گھر کر لیا۔ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں، مجھ کو دادے سخن سے غرض نہیں،
میں نے حرف سخن معتبر کر لیا. بہت خوبصورت. اور میں اپنے ابا کو دیکھا کرتا تھا, بہت بولتے تھے, بہت لکھتے تھے, آخری عمر میں خاموش ہو گئے. 92 ایئرس کی ایج میں ان کی وفات ہوئی. اب میں اسی ایج سے گزرا ہوں. یہ شعر اس وقت میرے ذہن میں تھا. عمر بڑھتی گئی جو جو ماں باپ کی, آمد و رفت محدود ہوتی گئی. عمر بڑھتی گئی جو جو ماں باپ کی, آمد و رفت محدود ہوتی گئی. بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے, بولنا چالنا مختصر کر لیا. بہت خوبصورت. عمر بڑھتی گئی جو جو ماں باپ کی, آمد و رفت محدود ہوتی گئی. بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے, بولنا چالنا مختصر کر لیا. بولنا. اور باپ کی ڈانٹ بھی, کہتے ہیں باپ بہت سخت ہوتا ہے نا, لیکن اولاد سے پوچھیں اس کو تو باپ بھی عزیز ہوتا ہے. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسے ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری گلی. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسے ملی جیسے ماں کی محبت کی جیسے ماں کی محبت کی مصری گلی. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسے ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری گلی. قفل دل کی تیوری کو میں نے کیا, اور محفوظ یہ مال و زر کر لیا. اور محفوظ یہ مال و زر کر لیا. اور موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے, یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تمام ماؤں کے لیے. موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے, اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے. موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے, اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے. دکھ اٹھائے جہاں میری ماں نے بہت, اپنے آنگن کا پودا شجر کر لیا. اپنے آنگن کا پودا شجر کر لیا. اور یہ وطن کے حوالے سے ایک شعر ہے. میں نے بچپن گزارا ہے اپنا یہاں, میں نے بچپن گزارا ہے اپنا یہاں, اس کے سائے میں پل کر ہوا میں جوان. میں نے بچپن گزارا ہے اپنا یہاں, اس کے سائے میں پل کر ہوا میں جوان. کیسے بھولوں میں خسرو یہ کچا مکان, اس مکان نے میرے دل میں گھر کر لیا. کیسے بھولوں میں خسرو یہ کچا مکان, اس مکان نے میرے دل میں گھر کر لیا. جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی, ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے, جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا. بہت خوب. کیا کہنے, ایک سما باندھ دیا ہے. اور ابھی اس میں گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن بیگم کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں, کیونکہ غزل جو تھی اس کے جو شروعاتی اشعار تھے وہ آپ نے اپنی بیگم کے حوالے سے کہے. تو پسند کی شادی ہے؟ میری پسند میرے ماں باپ کو پتا ہے. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, 75 میں شادی ہوئی. اور کبھی میں کہتا ہوں یہ 50 سال ہو گئے, تو کہتی 50 سال کہ مجھے تو یہ لگتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میری جو ہے وہ اسی طریقے سے. اچھا, بہت مختلف قسم کی آپ کی جو لائف ہے اور جو ابھی تک آپ کو جاننے کا موقع ملا ہے. تو فورس میں شاعر بھی ہیں اور بہت سارے وہ حوالے ہیں. تو ایک ڈسپلن پرسنالٹی آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. تو باقی جو بہن بھائی ہیں جو آپ کی فیملی میں ہیں, ان کا رجحان شاعری کی طرف ہے, یا وہ آپ ان سے مختلف ہیں, یا وہ آپ سے مختلف ہیں؟ ہاں, لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب لوگ. اور میرے ماشاءاللہ سے ہم 2 بہنیں اور ہم 5 بھائی. ماشاءاللہ. تو 2 بھائی 1 بہن بڑے, 2 بھائی 1 بہن چھوٹے. اچھا, شاعری کی طرف کوئی نہیں ہے کسی کا؟ شاعری کی طرف ویسے نہیں ہے, شوق سب کو ہے, شوق سب کو ہے سننے کی حد تک. اچھا سر, آپ کی شاعری کتنی سنتے ہیں, یا آپ کی وائف ہیں یا بچے ہیں آپ کی شاعری سننا پسند کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اس کو؟ آپ کے والد کی میری شاعری تو میں خود ہی نہیں سنا تھا. مجھے یہ ہے کہ کالج میں جب میں تھا تو جب لکھتا تھا میرا دل چاہتا تھا, تو مجھے احساس ہوا کچھ عرصے کے بعد ہی کہ مجھے دیکھ کے جو میرے کولیگس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ جیسے وجدی کا شاعر ادھر ادھر ہو گئے, تو وہ ادھر دائیں بائیں ہو جاتے تھے. تو میں نے پھر اس چیز کو خود کنٹرول کیا نا. صحیح. اور جب میں ایئر فورس میں آیا تو میں نے نہیں چاہا کہ لوگ مجھے شاعری کے حوالے سے پہچانیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے جاب میں رہتے ہوئے میں نے اپنی پہچان جو ہے وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے میں نے کروائی.
اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جب شعر کا آغاز کیا آپ نے شعر و شاعری کا تو اپنی والدہ کو سناتے تھے، تو کون سی عمر سے آپ نے اسٹارٹ اس کا لیا، آغاز کیا اپنی شاعری کا؟ شاعری کا آغاز تو جیسے وہ کسی بھی شاعرہ سے پوچھیں کب سے شعر کہہ رہے ہیں، باقاعدہ آغاز کو کہیں تو گے. وہ یہی جواب آتا ہے کہ آنکھیں ہم نے کھولی تھی پالنے میں، ہم نے شعر کہنا شروع کر دیے. جیسے شاعر کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں وہ. نہیں ایسا نہیں ہے، 7ویں 8ویں جماعت میں ایک آدھ کوئی مصرع کہہ دیا، یہ کہہ دیا، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ 1962 سے میں نے میٹرک کیا ہے، 1962 سے میں نے شعر. اچھا، آپ نے ابھی گفتگو کے درمیان بتایا تھا کہ غالب میر کی زمین میں آپ نے بہت ساری غزلیں کہی ہیں. ہاں جی، امیر کی زمین میں میر ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ میر سے جو ہے وہ متاثر. جی، امیر سے متاثر بھی ہوں، اور میں آپ کو اس میں ایک کتاب ہے. بالکل، ہم سنیں گے. اب کلام کی طرف آئیں گے. یہ میری کتاب ہے فرصت یک نفس، اور اس میں قطعات ہیں جی، اور اس میں غالب میر اقبال کی زمینوں میں بھی قطعات اس میں کہے ہوئے ہیں، اور اس میں سبھی کو پسند ہے. میر سمانا پسند کریں گے. نذیر کی زمین میں قطع ہے جی جی، کہ غربت نے خودکشی کے ہیں ڈھونڈے نئے طریق، غربت نے خودکشی کے ہیں ڈھونڈے نئے طریق، بہت خود اپنا خون خوب جلاتی ہے مفلسی. بہت خوب. نظیر کی ہے نا، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی تو اس میں پتہ ہے. غربت نے خودکشی کے ہیں ڈھونڈے نئے طریق، خود اپنا خون خوب جلاتی ہے مفلسی، بجلی کے پول پر کبھی چڑھتا نہیں امیر، غربہ غریب ہی کو چڑھاتی ہے. کیا کہنا، ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارہ چاہ دیا کہ میرے مطالبات منظور کریں، اور بالکل حقیقت. ایسی جو یہ تو حسب حال ہے. روٹیاں جو نذیر کی ہے کھلاتی ہیں، اس میں تقریر لیڈروں کی ادھوری ہی چھوڑ کر، تقریر لیڈروں کی ادھوری ہی چھوڑ کر مجھ جیسے ووٹروں کو دبھاتی ہیں روٹیاں، کھانے کو دیکھتے ہی لپکتے ہیں سب کے سب، پھر جوتیاں بھی خوب کھلاتی ہیں روٹیاں. تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو جلسے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. یہ حالات حاضرہ سے بالکل ملتا جلتا ہے. میر کے جو ہے میر تقی میر کے جی ضرور. غالب بقول ناسق و حالی و شیفتہ، غالب بقول ناسق و حالی و شیفتہ، سنتا رہا ہوں بس یہی سروے چمن سے میں، سنتا رہا ہوں بس یہی سروے چمن سے میں، کندہ فصیل شہر سخن پر ہے نام میر، کندہ فصیل شہر سخن پر ہے نام میر، خوشبو کیسے دور رکھوں گا سمن سے میں، کہنے سے پہلے آج بھی کوئی نئی غزل، کہنے سے پہلے آج بھی کوئی نئی غزل، رکھتا ہوں ربط روح کا اپنے بدن سے میں، رکھتا ہوں ربط روح کا اپنے بدن سے میں، خسرو سند ہے میرے لیے بھی کلام میر، خسرو سند ہے میرے لیے بھی کلام میر، لیتا ہوں اذن شعر خدائے سخن سے میں. خدائے سخن میر کا وہ تھا. اور آپ کو میر کی زمین میں اس غزل میں آپ کو سناتا ہوں، میر کی زمین میں ہے. فیروز ناطق خصوص آپ کی 7 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ہم کلام سماعت کریں گے. بالکل. جس رخ وہ ہوا عکس رخ یار ہوا میں، جس رخ وہ ہوا، وہ میر کا ہے کہ صورت دیوار ہوا میں، جس رخ وہ ہوا عکس رخ یار ہوا میں، ساتھ اس کے چلا آئینہ بردار ہوا میں، ساتھ اس کے چلا آئینہ بردار ہوا میں، گم وادی حیرت میں رہا اور پھر ایک دن، گم وادی حیرت میں رہا اور پھر ایک دن، گرد اس کے پھرا صورت پرکار ہوا میں، گرد اس کے پھرا صورت پرکار ہوا میں، اور ہاتھوں کو ہتھیلی پہ دھرے اس کے حضوری، ہاتھوں کو ہتھیلی پہ دھرے اس کے حضوری، دل رہن رکھا طالب دیدار ہوا میں، دل رہن رکھا طالب دیدار ہوا میں. اور شعر دیکھیے، دل موم کیا پیار سے اخلاص سے پہلے، دل موم کیا پیار سے اخلاص سے پہلے، پھر اس کے لیے ریت کی دیوار ہوا میں، پھر اس کے لیے ریت کی دیوار ہوا میں. اور جس روز زمانے نے میرے دام لگائے،
جس روز زمانے نے میرے دام لگائے وہ دن تھا کہ جب اپنا خریدار ہوا میں. بہت خوب, بہت پہلے انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, صحیح, لیکن جب اس کے دام لگتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اچھا بالکل میری اتنی اہمیت ہے. ویسے شاعر کی ابھی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس روز زمانے نے میرے دام لگائے, جس روز زمانے نے میرے دام لگائے وہ دن تھا کہ جب اپنا خریدار ہوا میں. بہت خوب. وہ دن تھا کہ اور گھائل میں ہوا اپنے ہی الفاظ سے خسرو, گھائل میں ہوا اپنے ہی الفاظ سے خسرو, نشتر کبھی خنجر کبھی تلوار ہوا میں. بہت خوب, کیا جس رخ ہوا اکثر رخ یار ہوا میں. کمال. جی اچھا, لیکن آپ نے یہ کہا تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے, شاعر کی اہمیت نہیں ہے. اب اس کی تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. شاعر کی اہمیت نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے, شاعر کی تو اہمیت ہے. شاعر کی اہمیت اچھا, اس کا جواب میں تفصیلی لوں گی کیونکہ تفصیلی جواب چاہیے, تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا وقت چاہیے. جب میر آئے تھے جی جی وہاں پہ اور دہلی سے, ان کی اپنی وضاحت وہی تھی جو دہلی کی تھی. بڑا سفر تھا اور بہت بڑے پانچے کے پہنے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ کون ہے, تو انہوں نے پھر بدی کہا کہ آپ بود و باش پوچھ ہو پورب کے ساکن ہو, مجھ کو غریب جان کے حسرت پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب بھی جہاں روزگار کے, جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیا کے. تو شاعروں کے ساتھ یہ ہمیشہ رہا ہے, چاہے وہ پہلے کے شاعر ہوں یا آج کے شاعر ہوں. اس کا تو میں تفصیلی جواب لوں گی آپ سے. ابھی ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بزم شاعری اور فیروز ناطق خسرو صاحب ہمارے ساتھ آج بزم میں موجود ہیں. چلتے ہیں وقفے کی طرف. پروگرام بزم شاعری میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب. جی سر. وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ نے کہا شاعر کی اہمیت نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ تفصیلی جواب دیجیے کیونکہ اتنے سینئر شاعر ہمارے سامنے موجود ہیں اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. بہت تفصیلی نہیں, بہت مختصر سے جواب ہے. جی جی جی. کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے نا, آپ پوچھے تو کہے گی جی مہدی حسن پہ. نہیں, ہاں یہ تو بالکل احمد فراز کی غلام علی نے گایا ہے, جو مہدی حسن نے گایا ہے, وہ چیزیں جو ہیں لوگوں, ہمارا جو ٹیسٹ ہے, شاعری کے شعور ہے, جو ذوق ہے, وہ ویسا نہیں ہے. شاعر کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے, نہ دی جاتی ہے. اچھا, شاعر کا جو خاکہ ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے ایک جھومتے جھامتے انداز میں, اور ہر شاعر جو ہے وہ ایسا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی شاعری آپ نے کی تو آپ نے عشق کیا. میں کہتا ہوں نہیں. کہ محبت, میں نے کہا نہیں. بولے اچھا اور کوئی شوق, سگریٹ, پان, بیڑی, شراب. میں نے کہا بھائی یہ ساری چیزیں شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے. شاعری بھی کمٹمنٹ ہے, جیسے ہم اور کام کرتے ہیں نا. بہت اچھی بات. اور کچھ جو پروفیشن ہے میں اس میں کرتا ہوں, ظاہر بات ہے. اسی طریقے سے شاعری جو ہے وہ کمٹڈ ہے, آدمی کمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ اس میں لکھتا ہے, کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم وضع قطع بنا کے اور اس طریقے سے وہاں پہ چلے جائیں. مطلب شاعری میں کوئی حلیہ اور کوئی اس کا وہ ڈیزائن تو ہے نہیں. ہاں دیکھیں نا, لوگ اکثر ایسا ہوا ہے جو ہمارے پرانے اساتذہ ہیں اور موجود ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فی البدیہہ مشاعر ہوئے کہ جی ابھی مصرع دیا تو کسی نے کہا جی میں تو گولڈ لیف پیتا ہوں, جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں شعر نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے شعر اس وقت اترتا ہے کہ جب یہ چیز ہونا چاہیے. تو یہ غلط ہے, غلط. شاعری اپنی جگہ ہے, وہ تمام. ہاں اس کو پالش کیسے کیا جاتا ہے, بہت اچھا پیغام ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ پڑھیں, ہماری ووکیبلری جو ہے وہ بڑھے. تمام چیزیں ہیں, ہم قدمہ کو پڑھتے ہیں, دوسرے ہمیں ہوتا ہے. اب یہ نہیں جس قسم کی گانے آ رہے ہیں اسی قسم کی شاعری بھی ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اس طرح کی نئی چیز نہیں ہوتی. اچھا سر, ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی, بطور شاعر نظم یا غزل دونوں میں سے کس کو آپ زیادہ ترجیح دیں گے, یا خود بذات خود آپ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ یہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا تو اس طرح سے لیتا ہوں کہ نثری نظم کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بیکار چیز ہے, نثری نظم تو نثر ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خیال جو ہے وہ اپنی فارم اپنے آپ تلاش کرتا ہے.
وہ اپنے آپ صحیح، تلاش بالکل، کرتا ہے بالکل، اور وہ بالکل۔ قطعے کی شکل میں آتا ہے، رباعی کی شکل میں آتا ہے، نظم موضوع بلیک برس کی شکل میں آتا ہے، پابند نظم کی شکل میں آتا ہے، یا وہ جو ہے اس میں آتا ہے نثری نظم کی۔ میری جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو یہ کتابیں آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس، اس میں نثری نظم بھی ملے گی، اس میں پابند نظمیں بھی ہیں، اس کے اندر اور دوسری طرح کی نظمیں بھی ہیں۔ تو جو خیال جو ہے وہ اپنی فارم اپنے آپ تلاش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب جو ہے ایک اور ستارے توڑ لاتے ہیں، نظمیں ہیں، نظمیں، اس میں بھی نظموں کا نظمیں ہلکی مجموعہ ہے۔ پھلکی نظمیں ہیں، نثری نظمیں ہیں، مختصر نظمیں بھی ہیں اور طویل نظمیں بھی اس میں۔ تو یہ کہنا کہ نظم جو ہے وہ یا غزل یہ جیسے کہتے ہیں میں صرف نظم کا شاعر ہوں، بالکل تو یہ غلط ہے کہ یہ کہنا غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کا خیال کیا ہے، اور پھر اس میں جو بلینک ورس ہے یا نثری نظم ہے اس میں خیال کی اہمیت ہے، اور پھر آپ اس میں کون سے سمبلز لاتے ہیں، کون سی علامتیں آپ لے کے آتے ہیں جو وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں، تو اس کی وہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح سے۔ اچھا، اب ہم نمرا پھر کلام کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا کلام سنیں گے، پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ چلیے پھر آپ کیا سنا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک شعر مجھے بہت پسند آیا تھا میر کا، بہت چیز اور عجیب شعر ہے وہ، دیکھیں کہ اور ان کے جتنے بھی دیوانے 5 ہیں جو بھی اس میں ایک ہی شعر وہ ملا، اس میں پوری غزل نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ شعر ہے کہ کیا اچھا شعر ہے، دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح، دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح، چپکے سے پھر پوچھتا ہے میر تو اچھی طرح۔ بہت خوب، دیکھ کتنا اچھا شعر ہے کہ وہ محبوب آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لیتا ہے وہ، اس زمانے کا جس زمانے میں امید تھے کہ وہ پاؤں پالکی سے جو ہے پاؤں نظر آ گیا، جوتا نظر آ گیا تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے کہ بھائی وہ ہے۔ اس زمانے میں یہ شعر کہ دیکھ لیتا ہے وہ تو اس پہلے، زمانے میں دھوکے بھی بہت ہوتے ہوں۔ دیکھ نہیں دیکھیں نا وہ شعر بھی ہے نا، دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح، چپکے سے پھر پوچھتا ہے میر تو اچھی طرح۔ تو اس میں نے غزل کہی وہ سنیں، اس میں وہ نہ بدلے گا نہ تو بدلے گا خو اچھی طرح، وہ نہ بدلے گا نہ تو بدلے گا خو اچھی طرح، جانتا ہے وہ تجھے اور اس کو تو اچھی طرح، وہ نہ بدلے گا نہ تو بدلے گا خو اچھی طرح، جانتا ہے وہ تجھے اور اس کو تو اچھی طرح، دوستوں کے حال سے اکثر مجھے یہ کہا جاتا ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ملتے نہیں، یہ نہیں کرتے، تو یہ شعر ہے کہ دوستوں کے حال سے میں ہوں بظاہر بے خبر، بظاہر بے خبر، دوستوں کے حال سے میں ہوں بظاہر بے خبر، مجھ سے واقف ہیں مگر میرے عدو اچھی طرح، بہت خوب، مجھ سے کیا واقف کہنے۔ ہیں مگر میرے عدو اچھی طرح۔ اور جب بینظیر کا مرڈر ہوا تھا جی، اور ہم سب جانتے ہیں قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ وہ اپنے قاتل کو پہچانتی تھی، تو یہ شعر کہا تھا میرے قاتل کا چہرہ میرے چہرے کی طرح، تھا میرے قاتل کا چہرہ میرے چہرے کی طرح، میں نے دیکھا اس کو اپنے روبرو اچھی طرح، تھا میرے قاتل کا چہرہ میرے چہرے کی طرح، میں نے دیکھا اس کو اپنے روبرو اچھی طرح۔ اور یہ تمام اچھے لوگوں کے لیے ہے۔ دور تک آباد ہو جاتا ہے شہر عکس جاں، دور تک آباد ہو جاتا ہے شہر عکس جاں، آئینہ اگر دیکھ لے ایک خوبرو اچھی طرح، بہت خوب، کیا دور کہنے۔ تک آباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا بالکل کہ آدمی پھر وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، کہ دور تک آباد ہو جاتا ہے شہر عکس جاں، آئینہ اگر دیکھ لے ایک خوبرو اچھی طرح، اور ورنہ ان آنکھوں سے بہہ نکلے گا، ورنہ ان آنکھوں سے بہہ نکلے گا اب تازہ لہو، ورنہ ان آنکھوں سے بہہ نکلے گا اب تازہ لہو، زخم دل تارے مجا سے کر رفو اچھی طرح، بہت خوب، زخم دل تارے مجا سے کر رفو اچھی طرح، اور وہ بھی مل جائے گا تجھ کو ہے رگے جاں سے قریب، وہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا تجھ کو ہے رگے جاں سے قریب، پڑھ نماز عشق پہلے کر وضو اچھی طرح، پڑھ نماز عشق پہلے کر وضو اچھی طرح، اور کوئے جاں فرصت سے آ اے خسروے دلدار من، کوئے جاں فرصت سے آ اے خسروے دلدار من،
گفتگو آپس کی بھی کر لیں کبھو اچھی اچھی طرح، طرح، بہت خوب، بہت بہت گفتگو خوب۔ آپس کی بھی کھوئے جاؤں فرصت سے آ، اے خسروِ دلدار من، گفتگو آپس کی بھی کر لیں کبھو اچھی طرح۔ واہ، تو جناب یہ شعر ہے، یہ غزل میر کی، اور جس پہ پوچھا جاتا ہے کس کے لیے کہی، ہم کہتے ہیں کہ بیوی سے یہ تمہارے لیے کہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کافی مختلف ہیں مزاج میں، دوسرے شعراء کرام کے حساب سے عشق بھی نہیں کیا اور شادی بھی جو ہے وہ والدین کی مرضی سے ہوئی۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جی، حساس دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اچھا چھپا تو نہیں رہے آپ، عشق کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ 75 سال کی عمر ہونے والی ہے، شکل و صورت پہ نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے باقی کہ میں- شاعر جو ہیں خود عاشق مزاج ہوتے ہیں، عشق کوئی اور ہوتا ہے، شادی کہیں اور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہاں آپ کی بات یہ صحیح ہے، لیکن ایسا ہے کہ پہلے تو فقط اس کا طلبگار ہوا میں، پھر عشق میں خود اپنے گرفتار ہوا میں۔ اچھا، کیا واہ، بات ہے۔ کیا یہ کہتے بھی ہیں۔ میری زمین میں میں نے کہا، پہلے تو صحیح، صحیح، فقط اس صحیح۔ کا طلبگار ہوا میں، پھر عشق میں خود اپنے گرفتار ہوا میں، پھر عشق میں خود اپنے گرفتار ہوا میں۔ واہ۔ اور وہ جو پہلے غزل سنائی دی، یہ دوسری غزل ہے۔ آنکھوں میں بسا جب بھی کوئی اجنبی چہرہ، آنکھوں میں بسا جب بھی کوئی اجنبی چہرہ، ایک لذت بے نام سے دو چار ہوا میں یوسف ثانی نہ زلیخا، میں یوسف ثانی نہ زلیخا نہ وہ دربار، بہت خوب۔ میں یوسف ثانی نہ زلیخا نہ وہ دربار، کیا سوچ کے رسوا سرے بازار ہوا میں، اور ایک عمر بگولوں کے تعاقب میں گزاری، محبوبوں کے تعاقب نہیں، ایک عمر بگولوں کے تعاقب میں گزاری، پھر اپنے ہی پرچھائی سے بیزار ہوا میں، واہ واہ واہ، ایک عمر بگولوں کے تعاقب میں گزاری، پھر اپنی ہی پرچھائی سے بیزار ہوا میں، اور میں اپنے ہی ہونے سے گریزاں ہوا خسرو، میں اپنے ہی ہونے سے گریزاں ہوا خسرو، اقرار کی صورت کبھی انکار ہوا میں، پہلے تو فقط اس کا طلبگار ہوا بہت خوب، بہت بہت میں، عشق میں خود اپنے۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں شاعر حساس ہوتا ہے، مصور حساس ہوتا ہے، جی جی، صحیح ہے، کوئی بھی آرٹسٹ وہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرے کو دیکھتا ہے، لوگوں کی کہانیاں سنتا ہے، ان کے چہرے پڑھتا ہے، بالکل۔ وہ یہ کیفیت اچھا اس کہا کے آپ نے، اوپر چہرے طاری پر۔ ہو جاتی ہے۔ بالکل، میرا بالکل، شعر ہے کہ بالکل۔ میرا شعر ہے کہ جب بناتا ہوں میں کوئی تصویر، اوڑھ لیتا ہوں ایک نیا چہرہ، بہت خوب، بالکل۔ بہت تو یہ وہ چہرہ نہیں کہ چہرے بدل کے آ جاتے ہیں، وہ صحیح، نہیں۔ صحیح۔ کہ میں جب بناتا ہوں کوئی نئی کیفیت تصویر، آپ اس کو- بالکل، اوڑھ اپنی لیتا کیفیت ہوں اتاری ایک کر نیا چہرہ، وہ چیز میں محسوس کرتا ہوں، وہ کر میرے اندر ہوتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے رہ رہ کر کہیں سینے میں کانچ، واہ، ٹوٹتا رہتا ہے رہ رہ کر کہیں سینے میں کانچ، گر یہی حالت رہی یہ دل جگر کٹ جائیں گے۔ بہت خوب، بات یہ ہے کہ وہ جب محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کو نظم کرتے ہیں، اس کیفیت کو جو دوسرے کی ہے وہ دیکھ کے وہ کرتے ہیں، ہم نظم کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم نے عشق کیا ہو، ضروری نہیں کہ ہم اس دور سے گزرے ہوں یا ہم داغ پہ چڑھے ہوں، یا رسن و داغ کے جو اشعار ملتے ہیں، لیکن کر لینا چاہیے عشق۔ اچھا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، آپ کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام بزم شاعری میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب۔ جی سر، سوال جواب کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی غزل سنا چلیے دیں میں ہمیں۔ آپ کو ایک نظم سناتا ہوں۔ چلیں، یہ اس نظم کا عنوان ہے میری آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دو، میری آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دو، یہ آنکھیں مجھ سے کہتی ہیں میری آنکھوں کو دیکھو، یہ آنکھیں مجھ سے کہتی ہیں بہت خوب، میری آنکھوں کو دیکھو، اور کہو ان میں اداسی کتنی گہری ہے، اور کہو ان میں اداسی کتنی گہری ہے، یہ آنکھیں جو ستاروں کی طرح کل جگمگاتی تھیں، یہ آنکھیں جو ستاروں کی طرح کل جگمگاتی تھیں، کبھی سورج سے نظریں یہ ملاتی تھیں، کبھی یہ چاندنی راتوں میں طاؤس چمن کی مثل پہروں رقص کرتی تھیں، بہت کبھی یہ چاندنی راتوں میں طاؤس چمن کی مثل پہروں رقص کرتی تھیں، کبھی چشمے غزالاں بن کے دل کو گدگداتی تھیں، مگر اب کچھ دنوں سے
मगर अब कुछ दिनों से हिज्र के सहरा में रोज़ो शब बिताती हैं, मगर अब कुछ दिनों से हिज्र के सहरा में रोज़ो शब बिताती हैं। कभी इनमें सितारे जगमगाते थे, कभी इनमें सितारे जगमगाते थे, वो अब सारे के सारे जल बुझे हैं। न बाकी चांद की रोशन वो थाली है, फ़कत एक डूबते सूरज की लाली है। बहुत खूब। न बाकी चांद की रोशन वो थाली है, फ़कत एक डूबते सूरज की लाली है। ये आंखें मुझसे कहती हैं, मेरी आंखों में कल तक सितारे जगमगाते थे, वो अब सारे के सारे बुझ चुके हैं। ये आंखें मुझसे कहती हैं, मेरी आंखों में जो कल तक सितारे जगमगाते थे, वो अब सारे के सारे बुझ चुके हैं। कहो क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो, कहो क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो। अगर सच है तो फिर ऐसा करो तुम, सितारे वो जो अब सारे के सारे बुझ चुके हैं। अगर सच है कहो क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो, अगर सच है तो फिर ऐसा करो तुम, सितारे वो जो अब सारे के सारे बुझ चुके हैं। सुलगते अपने पोरों से सुनहरी राख उनकी, मेरी पलकों पर बुरक दो। बहुत सितारे वो जो अब सारे के सारे बुझ चुके हैं, सुलगते अपने पोरों से सुनहरी राख उनकी, मेरी पलकों पर बुरक दो। उदासी नोच कर इन दोनों आँखों से, मेरी आँखों पे अपने होश रख। बहुत खूब, बहुत खूब। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और बहुत खुशी हुई, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई आपसे। कोई मैसेज, कोई अच्छी बात जो आप नाजरीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए करना चाहें? एक छोटा सा पैगाम आपकी तरफ से। जी, पैगाम आपका यही है, मैं एक बहुत ही नाजरीन के लिए और जो भी इस मुल्क में बसते हैं उनके लिए ये मेट्रो वन चैनल जो है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो उर्दू को प्रमोट करता है। और बज़्म शायरी के हवाले से पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो वक्तन यहाँ आते हैं, उनके प्रोग्राम रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो वो दूर दराज के इलाकों में, गाँवों में, देहातों में और शहरों में वो लोग उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। और बड़ी खुशाइंद और बड़ी अच्छी खबर है कि मेट्रो वन जो है वो दोबारा से अपनी नशरियात शुरू कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मौका दिया इसको। बहुत शुक्रिया सर। और अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से, अपने प्रोग्राम डायरेक्टर की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और अपनी तरफ से भी और अपनी साथी मेज़बान निम्रा की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करें सबका, बहुत नवाज़िश। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा शऊर और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान निम्रा अंसर। आज का प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।